अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जी हम आपके लिए लेकर आए हैं चंडू खाने की न्यूज़। बिल्कुल जी, चंडू खाने की न्यूज़ के साथ हम हाजिर हैं और आज हम आपको बताएंगे कि जी क्या न्यूज़ चल रही है पाकिस्तान में। बहुत हंगामा है इमरान खान साहब के खिलाफ, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। आप लोग सब जानते ही हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए जो है जमा करवा दिए गए हैं पेपर्स, और अब होगा ये कि पता लगेगा कुछ दिनों में, मतलब 5 से 6 दिन में क्लियर हो जाएगा कि खान साहब को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में खान साहब जो हैं वो कामयाब हो जाते हैं या वाकई में अपोजिशन कामयाब हो जाती है और खान साहब को निकाल दिया जाता है। देखा जाएगा कि क्या होता है। वैसे बहुत से लोग यही कह रहे हैं कि खान साहब जो हैं बड़े बहादुर हैं और वो इसमें से निकल ही जाएंगे और बच जाएंगे। अच्छा भी है जी, वरना आप खुद सोचिए ना, हम वीडियो कैसे बनाएंगे कि जब तक खान साहब के अजीब अजीब से स्टेटमेंट्स नहीं आएंगे। तो बिल्कुल जी, लेकिन बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जी अपोजिशन में जाके भी इसी किस्म की बातें करते रहेंगे। मगर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और हम अपनी वीडियो में मजीद आपको न्यूज़ दें, सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जिन लोगों ने कर लिया है वो अपने मोहल्ले में दोस्तों को, रिश्तेदारों को और दुश्मनों को, जो कोई भी है, सबसे कहिए कि जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खैर हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आज खान साहब ने, जैसे कि उन्होंने बॉर्डर मिला दिए थे जर्मनी और जापान के, इसी तरह से खान साहब ने आज एक नई इंकशाफ किया है और उन्होंने ये बताया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, कि जी कहना चाहिए कि नेपाल जो है वो खठमंडू में है। आपको नहीं यकीन तो देख लीजिए। वो आदमी है जिसने जिसने काठमांडू के नेपाल में नरेंद्र मोदी से छुप के मिल रहा था अपनी फौज के खिलाफ, जिसने नरेंद्र मोदी को शादी पे बुलाया जो कि कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रहा था। जी, देखा आपने। वैसे मेरे एक दो दोस्त बता रहे थे कि वो बेचारे कहीं वर्ल्ड टूर पे जाना चाह रहे थे और बार बार अपनी टिकट कैंसिल करवा देते हैं। वो किस लिए? वो इसलिए कि जाने से पहले या टिकट लेने से पहले खान साहब की कोई ना कोई तकरीर सुन लेते हैं और खान साहब उसमें पता नहीं कहाँ की कहाँ मिला रहे होते हैं बॉर्डर, और उनको खुद को समझ नहीं आता उन लोगों को, कह रहे हम जाना कहाँ चाह रहे हैं और हम जा कहाँ रहे हैं। बिल्कुल इसीलिए वो अपना टिकट कैंसिल करवा देते हैं और खान साहब की इसी किस्म की बातों की वजह से ना यहाँ पे लोग जो है वो ट्रैवलिंग पे जा नहीं पा रहे हैं कि कहीं घूमने फिरने के लिए जाएं। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि जी हमारे ये न्यूज़ भी चल रही है कि इंडिया से कोई उड़ती हुई चीज आई थी। जैसे हम आपको पिक्चर दिखा रहे हैं। अरे यार, ये कौन सी पिक्चर लगा दी तुम लोगों ने? ये तो मुझे वो पेड़ नहीं लग नहीं नहीं ओके ओके, सॉरी सॉरी, दूसरी पिक्चर दिखाते हैं, हम एडिट कर देंगे। ये कोई उड़ती हुई चीज आई थी जी पाकिस्तान में और इंडियन साइड से, और इसको हमने जो है पकड़ लिया है, गिरा लिया है, जो भी कहिए, या वो खुद ही गिर गई बेचारी, पता नहीं यहाँ कहाँ से गई थी और काय को आ गई थी। हमने कई दोस्तों से, हमारे इंडियन दोस्तों से बात करने की कोशिश की, उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनके पास भी इस बारे में पूरी डिटेल्स नहीं है। मगर खैर हमारे यहाँ यही न्यूज़ है और हमारे DGISI ने जो है, सॉरी DGISPR ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने बताया कि जी इस तरह से कोई उड़ती हुई चीज आई थी और उसको हमने गिरा लिया है, मिसाइल बताया जा रहा है। और मगर अच्छी बात यह कि कोई नुकसान नहीं हुआ, ना जानी ना माली। और आप लोग जरा भाई अपने जब मिसाइल और पटाखे और ये छोटी छोटी चीजें जो उड़ाते हैं ना, इंडियन से कह रही हूँ, जरा देख के उड़ाया कीजिए, इसलिए कि खामा का इधर आ गया और फिर इस तरह हमें भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये भी बता दें कि जी हमारे जो DGISPR हैं, उनका कहना है कि जी फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है, हम न्यूट्रल हैं और फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। अगर यही बात सच है तो सर ये पॉलिटिकल शो में आपके यहाँ के जर्नल्स बैठ के क्या कर रहे होते हैं? ये जो आप देख रहे हैं चारों गेस्ट जो हैं, ये सब के सब आपके रिटायर्ड जर्नल्स हैं और ये पॉलिटिकल शो में बैठकर पॉलिटिक्स के ऊपर भाषण झाड़ रहे हैं।
تو آپ کی بات یہاں تو ویسے میچ نہیں ہوتی. لیکن خیر اگر آپ نے کہا ہی ہے کہ جی فوج نیوٹرل ہے اور فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو یہ خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ خان صاحب کا کہنا ہے کہ جی جانور نیوٹرل ہوتا ہے. ہائے خان صاحب نے ایسے بول دیا, پتہ نہیں آج کل خان صاحب کو کیا ہو گیا, عجیب بہکی بہکی باتیں کرنے لگے. لیکن خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کی کہی بھی بات سنوا بھی دیتے ہیں. بات کریں گے. میں نے لاسٹ اپنی پریس کانفرنس میں یہ بات بڑی کلیریفائی کر دی تھی کہ فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور یہ ایسے ہی ہے اور ایسے ہی رہے گا. اینڈ آئی ووڈ اگین ریکویسٹ کہ اس کے اندر ان نیسسری نہ اسپیکولیٹ کیا جائے اور نہ ہی اس چیز کے اندر کسی قسم کی ان نیسسری ڈسکشنز کی جائیں. وہی ہمارے سب کے لیے اچھا ہے. آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو کامنٹ آن دس اینی مور. تھینک یو. اینی ادر؟ جی بالکل, فوج کا وہ بتا رہے ہیں ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ فوج جو ہے وہ بعض دفعہ بلکہ بہت بار پاکستان میں جو ہے وہ پوری گورنمنٹ کے اوپر قبضہ کر چکی ہے, ڈکٹیٹرشپ رہی ہے, چاہے ایوب خان کی ہو, یحییٰ خان کی ہو, ضیاء الحق کی ہو, مشرف کی ہو, اور آج کل تو میں نے سنا ہے, سمجھ جائیے, ان صاحب کی بھی جو ہے کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ ہی ہے. خان صاحب تو ویسے ہی سامنے نا دکھانے کے لیے ہیں. مگر خیر دیکھتے ہیں, اب وہ کہہ رہے ہیں تو بھائی ہم کیا کہیں, اب ہم زبردستی تو بحث نہیں کر سکتے نا. مگر خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک اور ویڈیو, اور اس سے بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں ان کی بات کہاں تک صحیح ہے. اس میں آپ کو ایک فوجی جنرل بیٹھے نظر آئیں گے جو کہ ایک ٹاک شو میں بات کر رہے ہیں, اور دیکھیے تو کہہ کیا رہے ہیں. پاکستان آرمی سے زیادہ پاپولر کوئی پولیٹیکل پارٹی عوام میں نہیں ہے. آج اگر آپ دیکھ لیں کہ لوگوں سے پوچھ لیں کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں, تو میجورٹی مور دین 85% لوگ پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ایک بات جی, اور یہاں پہ جی آپ کے ریٹائرڈ فوجی بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان آرمی سے زیادہ تو فیمس کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے ہی نہیں ہے. ان کو یہی نہیں پتا کہ پاکستان آرمی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, لیکن اصل میں وہ سچ بتا رہے تھے. سر آپ ذرا سا سوچ لیجئے. اور جیسے خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل تو صرف جانور ہوتے ہیں, مطلب خان صاحب نے کیوں کہا یہ تو خان صاحب جانے, آپ خان صاحب سے پوچھے گا, یہ تو مجھے بھی سمجھ نہیں آئی. لیکن بہرحال یہ بات کی گئی. ساتھ ساتھ آج کل جوتے پالش کرنے کا موسم چل رہا ہے, تو خان صاحب بھی جم کے جوتے پالش کر رہے ہیں. آج خان صاحب کا بھی جلسہ تھا اور انہوں نے وہاں پر یعنی اپنی ریلی میں, پولیٹیکل ریلی میں بھی انہوں نے باتیں کی. انہوں نے اپوزیشن کے لیڈرز چاہے وہ زرداری صاحب ہوں, ان کو ڈاکو کہا, مولانا فضل الرحمان کو مولانا ڈیزل کہا, اور اسی قسم کی باتیں وہ کرتے رہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی مولانا صاحب نے کہا اگر ہمیں پاور میں آ گئے اور ہماری پارٹی پاور میں آ گئی تو ہم اداروں کو صحیح کریں گے. انہوں نے کہا, ان کا اشارہ کیا فوج کی طرف تھا. فوج کو کیسے وہ صحیح کریں گے, فوج تو بالکل صحیح ہے بقول خان صاحب کے, اور فوج کی وجہ سے ہی ہم یہاں پر ہیں اور محفوظ ہیں, اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. خان صاحب نے کافی محنت کی اور کافی زیادہ جوتے پالش کیے فوج کے. ظاہر ہے خان صاحب اس وقت جس مشکل میں ہیں اس میں سے ان کا خیال ہے کہ فوج ہی نکال سکتی ہے, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی فوج میرے ساتھ کھڑی ہے. لیکن کچھ لوگ اور بھی ہیں جو جوتے پالش کر رہے ہیں. وہ کون ہے دیکھیے. پہ دنیا گھوماؤں, پاکستان جیسا خوبصورت ملک نہیں ہے, اور لیکن وہاں پہ بیسک نیسیسریز میں سمجھتا ہوں ہر چیز ہماری فوج کیوں کرتی ہے, ہر چیز کے اندر ہماری فوج انوالو ہوتی ہے. میرے خیال میں جو گورنمنٹ کے کام ہے وہ گورنمنٹ کو کرنے چاہیے. میں ایل او سی پہ گیا, میں وزیرستان گیا, میں بلوچستان گیا, جہاں جہاں دیکھ رہا ہوں فوج کی ہی ایفرٹ نظر آ رہی ہے مجھے. تو اگر حکومتیں ساتھ مل کے فوج کے ساتھ مل کے کام کریں ان ایریاز میں جہاں حقیقت میں لوگ ڈیزرونگ ہیں, جہاں پہ ہاسپٹلز نہیں ہیں, جہاں اسکولز نہیں ہیں, جہاں ایون کہ صاف پینے کا پانی نہیں ہے, بچے بچیاں 8-9 کلومیٹر پیدل جا کے وہاں سے پانی لے کے آتے ہیں. جی یہ تھے آپ سب کے جانے پہچانے شاہد آفریدی صاحب, اور لگتا ہے کہ خان صاحب کے بعد شاہد آفریدی صاحب جو ہیں اپنا نمبر لگانے کے چکروں میں ہیں, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اتنے جوتے صاف کیے جائیں کہ نیکسٹ ٹائم ہو سکتا ہے ان کو ہی پرائم منسٹر بنا دیں. اس لیے کہ پاکستان میں پرائم منسٹر کیسے بنتے ہیں وہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں. ساتھ ساتھ خان صاحب آج کل بلاول بھٹو زرداری جو ہیں ان کی اردو کا بھی کافی مذاق اڑا رہے ہیں. لیکن خان صاحب آپ کی خود کی اردو چیک کر لیجئے. پاک
جن میں قرآن پاک خاتم الکتب ہے، خاتم الکتب ہے، نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین بحیثیت خاتم النبیون نبی الین، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، روز قیامت اور قرآن پاک و سنت اور قرآن پاک اور سنت کی جملہ مقتضیات و تعلیمات پر ایمان رکھتا۔ جی یہ تھے خان صاحب، اور اوتھ لے رہے تھے، حلف لے رہے تھے جب پرائم منسٹر بنے تھے. اور اردو تو بہرحال خان صاحب آپ سے بھی نہیں بات کی جا رہی تھی، لیکن کوئی خاص چیز نہیں ہے. بہت سی لینگویجز ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں آتی، ہم گزارا کرتے ہیں، چاہے وہ انگلش ہو، ہندی ہو، اردو ہو، یا کوئی بھی زبان ہو. تو اصل چیز یہ ہے کہ پرائم منسٹر بننے کے بعد یا ایک پولیٹیشین کی حیثیت سے آپ نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا ہے، وہ چیزیں زیادہ کاؤنٹ کرتی ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی گرامر غلط ہو گئی ہے یا آپ کے کوئی ورڈ غلط ہو گئے. تو اس لیے بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں آپ جو باتیں کرتے رہتے ہیں، خان صاحب ایز اے سٹنگ پرائم منسٹر یہ چیزیں آپ کو سوٹ نہیں کرتی. تو میرا خیال ہے آپ کو تھوڑا سا خیال کر لینا چاہیے. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں نیوز کی طرف، اور ہمارے پاس مزید نیوز بھی ہے. سب سے پہلے جی مولانا طارق جمیل کا کہنا ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہے امیدوں پہ پورے نہیں اترے، یعنی مولانا صاحب کی بھی امیدوں پہ پورے نہیں اترے. اس کا مطلب ہے کہ اگر مولانا صاحب عمران خان صاحب کو چھوڑ کر سائڈ پر ہو رہے ہیں اور وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کر سکے، تو کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ چل رہی ہے. لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مولانا طارق جمیل کا نام کیوں لیا، تو جی اس لیے کہ مولانا صاحب ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، بڑی بڑی پارٹیز میں، بڑے بڑے پولیٹیکل پارٹیز میں، اور ہر جگہ پر آپ کو مولانا صاحب کیونکہ بہت مشہور ہیں تو ظاہر ہے ان کی ہی بات کی جائے گی اور ان کے ہی سٹیٹمنٹس بھی زیادہ تر دکھائے جائیں گے. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں، اور آگے جی عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ کیا فوج چوروں کے ٹولے کے ساتھ جائے گی. یعنی عمران خان کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ فوج جو ہے وہ چوروں کا ٹولہ اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ کیا فوج ایسا کرے گی کہ ان کے ساتھ جائے. اس کے حساب سے تو عمران خان صاحب صاف صاف بتا رہے ہیں کہ جی آج کل کیا ہمیشہ سے کہ فوج ہی گورنمنٹ بناتی ہے اور فوج ہی گورنمنٹ لاتی ہے. فواد چودھری صاحب نے یہ پکچر لگائی ہے اپنے ٹویٹر پہ، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ اپوزیشن ہے، یعنی جتنے وہ انڈین موویز کے ویلنز ہیں اور ان کی پکچرز جو ہے وہ یہاں پہ لگا کے، فواد چودھری صاحب میں گبر سنگھ بھی مجھے نظر آ رہا ہے اور موگیمبو بھی ہے. تو جی ان کا کہنا ہے کہ یہ یعنی جو اپوزیشن ہے اس کو ایز اے ویلن پورٹری کیا جا رہا ہے، اور یہ فواد چودھری صاحب کے دے لگایا. اور ان کے جواب میں جو دوسرے یعنی اپوزیشن کے لوگ ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کو یہ پکچر دکھائی ہے اور کہا ہے کہ پی ٹی آئی میں جیسے اس طرح سے سارے جوکرز بھرے ہوئے. بہرحال اس قسم کی زبان اور اس قسم کا انداز جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے. اور ساتھ ساتھ جی ایم کیو ایم کے جو عامر خان ہے ان کا کہنا ہے کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس، حکومت کے اتحادی ہیں لیکن آپشنز کھلے ہیں، یعنی آپشنز کھلے ہیں تو خان صاحب واٹ تو لگ سکتی ہے کسی بھی ٹائم. خیر ہم چلتے ہیں آگے، لیکن خان صاحب آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ساتھ ساتھ جی عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ گھبرائیں نہیں، میرے سوا کوئی چوائس نہیں ہے. واہ کیا بات ہے. اس پہ تو خیر باجوہ صاحب کا سٹائل تو بڑا اچھا ہے کہ انہوں نے بھی یہ بات سن لی ہوگی کہ ان کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. لیکن یہ خوش فہمیاں ہیں اور یہ غلط فہمیاں ہیں جو ہر کسی کو ہو رہی ہیں. یہ عمران خان صاحب کی پرانی پکچر ہے 2005 کی، اور اس میں وہ مولانا صاحب کا ہاتھ پکڑ کر بتا رہے ہیں کہ جی میں ان کے ساتھ ہوں. اب یہ اور بات ہے کہ خان صاحب نے پارٹی بدل لی ہے. ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، یہ لکھا ہے جی گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہروں کا رخ کرتا ہے. وزیر اعظم عمران خان آج کل جی مختلف شہروں کا دورہ کر رہے ہیں، کبھی کراچی جاتے ہیں، کبھی لاہور جاتے ہیں، اور کبھی کے پی کے شہروں میں جا کے وہاں پہ لوگوں سے بات کر رہے ہیں، ریلیز کر رہے ہیں.
تو خان صاحب یہ کیا آپ نے اپنے ہی لیے یہ بات کہہ دی تھی؟ خیر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، مگر ساتھ ساتھ ان کی پارٹی کے لوگ تو کافی پریشان ہیں اور کافی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کے لیے جا بھی رہے ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ خان صاحب آگے کیا کر پاتے ہیں اور کس طرح سے جو ہے لے کر چیزوں کو چلتے ہیں، کیونکہ بات تو ہے کافی فکر کی۔ لیکن علیم خان صاحب جو کہ عمران خان صاحب کے بڑے مطلب کہنا چاہیے فیورٹ رہے ہیں، اور جہانگیر ترین صاحب کا انہوں نے گروپ جوائن کر لیا ہے لندن میں، میاں نواز شریف یعنی جو ہمارے پہلے پرائم منسٹر تھے میاں نواز شریف، ان سے ملاقات کریں گے، اور یہ چیز یقیناً عمران خان کے لیے کافی پریشان کر دینے والی ہوگی کہ ایسا کیسے ہو رہا ہے۔ ساتھ ساتھ عمران خان صاحب ویسے تو خیر بہت سے لوگوں کے لیے خان صاحب پنوتی بولتے نا، نہیں سوری لکی، ہاں لکی ثابت ہوئے ہیں، لیکن اپنے دوست سدھو کے لیے بھی وہ بڑے لکی ثابت ہوئے ہیں، اور سنا ہے کہ جی سدھو صاحب الیکشن ہار گئے ہیں۔ اب ظاہر ہے خان صاحب سے یاری کریں گے تو اتنا تو ہوگا ہی، کیونکہ خان صاحب اکثر لوگوں کے لیے بہت ہی لکی ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ جی شیخ رشید صاحب کا کہنا ہے صرف 2 لوگوں کی جان کو خطرہ ہے، ایک جو ہے وہ آصف علی زرداری، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ دام لیا ہے شہباز شریف صاحب کا، یعنی کہ کہنا چاہیے کہ 2 لوگ شہباز شریف صاحب جو نواز شریف صاحب کے بھائی ہیں اور پنجاب کے چیف منسٹر بھی رہ چکے ہیں، ان کے لیے جو ہے یہ کہنا ہے ان کا شیخ رشید صاحب کا کہ ان کی جان کو اور زرداری صاحب کی جان کو خطرہ ہے، باقی کسی کو کوئی خطرہ نہیں۔ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ پارلیمنٹ لاجز اسلام آباد جہاں میں رہتی ہوں، یعنی میں تو اسلام آباد میں رہتی ہوں، پارلیمنٹ لاجز میں نہیں، تو وہاں پہ پارلیمنٹ لاجز ہیں اسلام آباد میں، تو وہاں پر کل پولیس نے جو ہے وہ ریڈ کیا تھا، اور وہاں پہ جا کے پولیس کے ریڈ میں جو ہے اس کئی لوگوں کو جو پارلیمنٹ میں کے ممبر بھی ہیں لیکن اپوزیشن پارٹیز کے ہیں، ان کو اریسٹ کیا گیا، ہنگامہ ایک مچا رہا، اور اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ گھبرائے ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے پھر ایک اسٹیٹمنٹ دیا، ان کا کہنا ہے کہ مولانا صاحب کی پارٹی کے لوگ جو ہیں ان کو اریسٹ نہیں کیا گیا ہے، وہ اپنے شوق سے جو ہے وہ تھانے میں بیٹھے، مطلب ایسا کیسے ہوتا ہے سر، اپنے شوق سے کون تھانے میں بیٹھتا ہے؟ لیکن خیر ہم تھوڑی دیر بریک لیتے ہیں، میرا گلا سوکھ گیا، تو آپ لوگ اتنی دیر کوئی ویڈیو ہی دیکھ لیجئے۔ یہ کس لیے؟ ان دونوں سے آواز آئے گی؟ یہاں سے آواز آئے گی، یہ جو مائک لگا ہے یہاں سے آواز جائے گی۔ یہ تھے جی پنجاب کے چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب، اور بزدار صاحب کے لیے بھی جو ہے مسلسل جہانگیر ترین صاحب کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ بزدار صاحب کو ہٹایا جائے اور ان کی جگہ جہانگیر ترین صاحب کے پسند کا کوئی جو ہے ممبر وہ وہاں پہ لگایا جائے۔ اس کے اوپر بھی خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کے بیچ میں تھوڑے سے کلیشز ہو گئے تھے اور وہ نہیں بات مانے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ بزدار صاحب کتنی دیر اپنی سیٹ پہ رہتے ہیں اور کتنی دیر نہیں رہتے۔ لیکن ایک مولانا صاحب کا گانا نہ سن لیا جائے؟ جی ہاں، ایک مولانا صاحب کا گانا ہمیں ملا، وہ یعنی سنگنگ بھی کرتے ہیں، سنیے۔ تیرے لیے ہی جیا میں خود کو جو یوں، کیونکہ تم ہی ہو، اب تم ہی ہو زندگی، اب تم ہی ہو۔ آواز اچھی تھی ویسے، اگر یہ سنگنگ ہی شروع کر دیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا، اور اچھا باقی کاموں سے الٹے سیدھے کاموں کے بجائے تو گانا گا لینا زیادہ بہتر ہے۔ مگر خیر ہم آپ سے چلتے ہیں اگلی نیوز کی طرف، اور وہ بھی ہماری جو ہے ظاہر ہے سب سے پہلے تو پھر یہی نیوز آ گئی ہے کہ جی ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ تو خیر ہم پہلے آپ کو بتا ہی چکے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے ایئر فورس سے کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی ڈرون آئے یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے اڑتی ظاہر ہے کہاں سے آئے گی، انڈیا سے ہی ان کا خیال ہے کہ کوئی آتا ہوگا، تو وہ جی مار کے گرا دیا جائے۔ اور لیکن یہ ساری باتیں تو خان صاحب کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سب نے بھی جاگرز پہن لیے ہیں اور بس بھاگنے کو تیار ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کہاں تک اس چیز میں کامیاب ہوتے ہیں اور اپنی گورنمنٹ کو
बचा पाते हैं या नहीं। एक और देखते हैं वीडियो। जिसके ऊपर बड़ी देर से जो मेरी बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसके ऊपर आया हुआ वो है आसिफ अली जरदारी। ये बंदूक की नशिस्त क्या होती है ये तो मेरा ख्याल है खान साहब ही बता पाएंगे, हमें तो जी इसका मतलब नहीं आता कि बंदूक की नशिस्त क्या होता है। लेकिन हाँ, खान साहब की इस तरह की स्टेटमेंट से ये जरूर पता चलता है कि जो वो मजाक बनाते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी का, तो अपनी खुद की भी जो है ना वो खान साहब की उर्दू जो है या वो कुछ ऐसे ऐसे ही है। और बाकी ज्योग्राफी तो आपने देखा ही है कि वो कहाँ की कंट्री को कहाँ मिला देते हैं और नेपाल को उन्होंने कहाँ खटमंडू में डाल दिया। खैर, यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे पास बहुत सारी न्यूज़ है, डोंट वरी, हम कल फिर मिलेंगे आपसे और मजीद न्यूज़ आपको देंगे। और अब तो आती ही रहेंगी न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर सब लोगों ने घबराना शुरू कर दिया है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।